नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी ये जो गुफ्तगू है इसका जो मौजू है वो है इंसान की ज़िंदगी का मकसद हयात क्या होना चाहिए और दर हकीकत है क्या। तो उस हवाले से मैं अपनी बात शुरू करूँगा। आज से लाखों करोड़ों साल पहले इंसान की तख्लीक से, जिस्मानी तख्लीक से पहले भी अल्लाह ताला ने तमाम इंसानी अरवाह को पैदा किया। आदम की पूंछ से उनको निकाला और उनसे एक अहद लिया जिसे कुरानी इस्तिलाह में अहद अलस्त कहा जाता है। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानी अरवाह से अपनी मोहब्बत, अपनी उबूदियत का एक अहद लिया, अपनी रुबूबियत का अहद लिया, जिसमें अल्लाह ताला ने उनसे तमाम अरवाह को पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम। तो तमाम इंसानी अरवाह ने ये इकरार किया कि आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे खालक और मालिक हैं। तो उसमें ये तमाम जो क़वाइद व ज़वाबित कह लें या वो जो हुकूक़ व फ़राइज़ हैं वो शामिल हो जाते हैं अल्लाह को अपना मालिक या रब मानने में। कि उसके बाद उसका मतलब ये होता है कि हम उसी की फरमाबरदारी करेंगे, दुनिया में आके उसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, उसी के हुक्म की पैरवी करेंगे। तो ये एक अंडरस्टूड सा मामला हो जाता है। जैसे कोई किसी से कहे कि ये आपके वालिद मोहतरम हैं, तो आप कहते हैं बिल्कुल ये मेरे वालिद मोहतरम हैं। तो उसके साथ ही जो हुकूक़ व फ़राइज़ वालिद के साथ आपके हैं वो अंडरस्टूड हो जाते हैं कि आपने अपने वालिद की, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इसार, कुर्बानी और बहुत ज़्यादा आपकी शख्सियत के लिए, आपकी ज़ात के लिए बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की तवानाइयाँ सर्फ़ की होती हैं। तो आपको भी उसके हिसाब से उनकी कदर करनी होगी, उनका एहतराम करना होगा, उनकी नाफरमानी से बचना होगा। ये अंडरस्टूड बात होती है और उनसे एक खौफ भी होगा ताकि वो नाराज़ ना हो और मोहब्बत भी होगी। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जब तमाम अरवाह को अपने सामने उनको अपनी पहचान करवाई और अपनी मोहब्बत से क्या कहना चाहिए, अपनी मोहब्बत से आगाह किया या अपनी मोहब्बत जो है उससे आशना हुई तमाम अरवाह, तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त इनसे एक अहद ले लिया। तो ताकि ये दुनिया में जाके या आखिरत में ये बात ना कहें कि जी हमें तो वो अहद याद नहीं है। तो बाज़ लोग इसका सवाल भी करते हैं, एक सवाल वैलिड भी है, जी हमें तो वो अहद याद ही नहीं है, हम दुनिया में आते हैं तो हमें वो अहद का कोई पता नहीं है। तो ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें बता दिया कि तमाम अरवाह से मैंने ये अहद अलस्त लिया हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि याद ना होना, अहद अलस्त का याद ना होना, ये इस बात की दलील नहीं है कि अहद अलस्त हुआ नहीं है। ये ऐसे ही है लेकिन वो हकीकत है। ये ऐसे ही है जैसे आप कह लें कि एक बच्चा है 2-3 साल का, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने माँ बाप को पहचानता भी है, उनसे मोहब्बत भी करता था उस वक़्त। तो लेकिन उससे पूछेंगे कि उस वक़्त आपके अपने वालदा वालिद से किस तरह के
آپ حرکتیں کرتے تھے، کیا وہ موقع جو ہے اس کو آپ بیان کریں تو وہ اس بات کا انکار کر دے، وہ کہے گا مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ محبت کا ٹائم جو بچے کا اپنے والدین کے ساتھ گزرتا ہے وہ ایک حقیقت ہوتی ہے، جس میں بچے کی پرورش کے حوالے سے اس کی خوراک کا، اس کے ساتھ اس کا پہننا اوڑھنا، ساری وہ تکلیفیں جو والدین اٹھاتے ہیں بچوں کی، تو وہ سب اس مرحلے سے گزرا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جو عہد الست ہے، اس میں بھی انسان جو ہے وہ اس مرحلے سے گزر چکا ہے، ہر روح گزر چکی ہے۔ تو ہمارے مرشد بانی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ارواح میں اللہ کی محبت اور عبودیت کے سوا کوئی صفت موجود نہیں تھی، لیکن ان تمام انسانی ارواح میں یہ صفت موجود تھی کہ دیگر خواص کو، دیگر جو صفات ہیں ان کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کرنے کی صلاحیت تمام ارواح میں موجود تھی۔ تو اس طرح جب روح اپنے ٹائم پہ دنیا میں آتی ہے تو وہ تمام ان عوالم میں سے جو بے شمار عوالم ہیں، جن میں عالم امر کے اندر ہی بے شمار عالم ہیں، ان سے گزرتی ہے، ان کے خواص کو جذب کرتی ہے، پھر وہ عالم مثال میں سے اپنے خواص کو جذب کرتی ہوئی اس مادی دنیا میں انسان یا بچے کی شکل میں وہ مطلب پرورش پا کے اس دنیا میں آ جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ یاد نہیں رہتا، تو یاد اگر وہ رہے وہ عہد، تو پھر آزمائش والا جو سلسلہ ہے وہ تو اسے کہہ لیں کہ وہ تو چلے گا ہی نہیں۔ ہر ایک کو وہ عہد یاد ہوگا، ہر وقت اس کے اندر وہ ایک موٹیویشن ہوگی کہ میں نے جو ہے اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی آزمائش ہی اس میں رکھی ہے کہ اس کو اختیار دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے آپ کو دونوں راہیں سجا دی ہیں۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے تو وہ میرا انکار کر دے، چاہے وہ مجھے مان لے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ کوالٹیز، وہ کیپیسٹی، وہ علم، وہ ساری ریکوائرمنٹس ڈال دی ہیں کہ وہ دنیا میں آ کے اگر اپنا اس طرف توجہ دے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، تو کون میری پرورش کر رہا ہے، کس نے یہ سارا نظام کائنات بنایا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ ضرور اس کا وہ پہنچے گا کہ میرا مالک و خالق اللہ رب العالمین ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سارے مطلب نکات تک انسان پہنچ سکتا ہے، یہ اتنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں اہلیت رکھی ہوتی ہے۔ تو اچھا، یہ تو تھا روح کا سفر دنیا سے، عالم امر سے دنیا میں آنے کا۔ تو اس کے بعد انسان کی ایک جسمانی تخلیق ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی خالق بشرا من طین، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان کی تخلیق کرنے لگا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جس وقت میں اس کی نوک پلک درست کر لوں، تسویہ کر لوں۔ تسویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جس کی مثال ہم ایک انسانی اس میں لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک ہم ربورٹ بناتے ہیں، تو اس ربورٹ کے مختلف پارٹس بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر کا ایک پورا وہ نظام جو ہے، اس میں مختلف قسم کی چپس وغیرہ لگیں گی، اور اس میں موویبل بھی کئی پارٹس ہوں گے، اس کے اعضاء اسی طرح بنائے جائیں گے، تو ان کو جوڑا جائے گا، پھر اس میں اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کا بیلنس، اس کی ہر چیز کا نوک پلک جو ہے، مثال کے طور پہ ایک جیسے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کہ
ہمارے ہم اپنے ہاتھ کو حکم دیتے ہیں، دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں کہ وہ چیز پکڑ لو، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا بایاں ہاتھ چلا جائے اور اس کو پکڑ لے۔ تو ان چیزوں کا بھی ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے انسانی جسم میں، دیگر مخلوقات میں بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں ان کو درست کر لوں تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جس وقت میں ان میں اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ اب اس میں کچھ لوگ جو ہیں جو وحدت الوجود کی تعویل نکالتے ہیں، اس میں سے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی روح انسان میں آ گئی تو یہ وحدت الوجود کی دلیل ہوگی، حالانکہ اس میں یہ آتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اپنی روح میں سے پھونک دوں۔ وہ کیا پھونکا گیا؟ وہ جو اس میں سے اس آیت سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی اپنی صفات کا پرتو عکس ان کا مجموعہ جو ہے انسان کے اندر فیڈ کرنا تھا۔ جیسے ایک روبوٹ ہے، اس کا ایک سافٹ ویئر ہے اور اس کا ایک ہارڈ ویئر ہے، لیکن وہ روبوٹ اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر اس کا چارجنگ اور اس کا کرنٹ اور اس کے اندر اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا جائے گا، تو وہ اس ورکنگ میں نہیں آئے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے وہ انسان کے اندر جو ہے صفات کا مجموعہ جو ہے وہ اس میں ڈال دیا، تو اس وقت وہ صفات اتنی اعلیٰ ہیں اور اتنی بزرگ و برتر صفات کا پرتو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کی سپیریارٹی جو ہے اس کو آپ لوگوں نے تسلیم کرنا ہے۔ تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سجدے میں چلے جانا، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز جو ہے وہ اس طرح ہوگی۔ اب یہ جو روح کا سفر ہے وہ انسانی جسم میں، اور انسان جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں، بہترین ساخت میں بنایا ہے۔ تو جسم بھی بہترین، اس جسم کے اندر جو بھی تسویہ کرنا تھا، اس کو نوک پلک اس کی درست کرنی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے درست فرما دی اور اس میں بہترین صفات کا پرتو ڈال دیا، جس کو اور اس کے ساتھ ہی علم آدم الاسماء کلہا، اس کی بھی فیڈنگ ہوگی۔ اب وہ انسان دنیا میں آتا ہے تو ان صلاحیتوں کو اس نے اجاگر کرنا ہے اپنے اندر۔ اصل کام یہ ہے جب وہ ان چیزوں کو اجاگر کرے گا تو جو اللہ کے ساتھ اس کی محبت کا ایک رشتہ ازل سے بنا ہوا ہے، عہد الست کا، وہ کھلنا شروع ہو جائے گا، وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ محبت جو ہے وہ خام محبت سے پختہ محبت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو وہ اس بات کو علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں فرمایا کہ زندگانی ہے صدف، قطرہ نیسا ہے خودی، کہ زندگی جو ہم اس دنیا میں آتے ہیں یہ ایک صدف، ایک سیپی کی مانند ہے، اور قطرہ نیسا ہے خودی، اور یہ جو روح انسان کی آتی ہے اوپر سے، عالم ارواح سے، عالم امر سے، تو یہ قطرہ نیسا کی مانند ہے، یعنی سیپی میں جس طرح ایک ابر نیسا یا قطرہ جو ہے پیور واٹر کی فارم میں سیپ میں چلا جاتا ہے اور وہ عرصہ دراز تک سمندر کی تہوں میں ان کی لہروں کے ساتھ یا جو بھی اس کا پروسیس ہوتا ہے اس میں سے ایک ٹائم پیریڈ گزار کے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔ تو اس کی مثال علامہ نے دی ہے، انسان کا بھی مطلب اسی طرح ہے کہ زندگی ہے صدف، قطرہ نیسا ہے خودی۔ وہ صدف کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، یعنی یہ اگر زندگی یا جسم جو احسن تقویم میں اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ ضائع چلا جائے گا یا بیکار ہو جائے گا اگر وہ اپنا جو گوہر ہے، جو مقصود ہے، جو روح ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالی ہے، ایک وہ دوبارہ اللہ کی محبت میں اگر وہ اس دنیا سے اللہ کی محبت پا کر نہیں جاتی، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، تو اگر وہ پا کے نہیں جاتی تو وہ پھر انسان جو ہے وہ ناکام چلا جاتا ہے اس دنیا سے۔ تو وہ اپنی ساری جو اللہ تعالیٰ نے لامحدود قسم کے پوٹینشل اسے دیے ہوئے ہیں
ان کو ضائع کر بیٹھتا ہے. تو یہی اس کی جزا سزا کی وجہ بھی یہی بنتی ہے. تو ایک اور شعر میں علامہ فرماتے ہیں کہ مس خامے کے دارم از محبت کیمیا سازم، کہ مجھے ایک خام یہ حالت میں ایک میٹل دی گئی ہے، تانبا یا لوہا دیا گیا ہے. اب میں اسے اس کی محبت کے بل بوتے پہ اسے کیمیا بنا رہا ہوں، اس کو پختہ تر کر رہا ہوں. تو یہ جو انسان کی زندگی کا سفر ہے، اس میں اگر عہد الست جو ہے اس کو ہم یاد رکھیں کہ اس کو ہم نے کس طرح، یعنی مطلب روح جو ہے اس کی مثال آپ اس طرح کہہ لیں کہ جیسے ہم ایک گاڑی جو ہے وہ رینٹ پہ لیتے ہیں، تو اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جس حالت میں آپ گاڑی لے کے آئے ہیں کم از کم آپ نے اسی حالت میں گاڑی دینی ہے. اگر اس کو ایکسیڈنٹ وغیرہ کر کے لے آئیں تو وہ جرمانہ آپ نے بھرنا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنی محبت سے آشنا کر کے اس دنیا سے بھیجا تھا، اب واپس بھی روح کو اللہ کی محبت میں نہیں لے کے جائیں گے تو پھر اس کی جو روح کے اوپر ہم نے اپنا برے اعمال اور برے کردار، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کی جو ہم نے شکل بگاڑ دی ہے، تو اس کی پھر سزا جو ہے وہ لازماً بھگتنا پڑے گی ہر انسان کو. تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، یہ انسان کا ایک آزمائش کا دنیا کا آزمائش کا پیریڈ ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب کرنا ہے. تو مطلب یہ سفر جو ہے انسان کا، اس کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ مقصود حیات انسان کا ہے کیا. کہ اب اس کو سمجھنے کے بعد میں دوسرے حصے میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اللہ کا مقصود حیات جو ہے، اللہ کو پانا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، قرآن حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ کون سا آسان، بہترین، سادہ ترین اور مختصر ترین جو ہے راستہ جو ہے وہ ہمیں شریعت یا ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات جو ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں کس طرح اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. تو دوسرے حصے میں انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.